बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारी गुफ्तगू किताब हिदाया के बारे में। तो अब ये हिदाया किस मौजू पे लिखी हुई है, इस हिदाया के अबहास की तकसीम कैसे होगी, ठीक है। हिदाया किसी और किताब के तरतीब के मुताबिक लिखी हुई है या इस हिदाया की अपनी ज़ाती कोई ख़ास तरतीब है, ठीक है। और हिदाया जिस इल्म के हवाले से लिखी गई है उस इल्म का जो है क्या है, नाम क्या है, उस इल्म की तारीफ क्या है, और उस इल्म पढ़ने की गरज और गायत क्या है, और उस इल्म का मौजू क्या है, ठीक है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो कहते हैं किताबुल हिदायत फी नहव। बेटा, किताब को मरफू पढ़ना है, हिदायत को मजरूर पढ़ना है, किताब मुजाफ है और हिदायत मुजाफ इलैह है, ठीक है। फिर किताबुल हिदायत मुब्तदा है, फिर नहव जो है क्या है वो खबर है। फिर ये खुतबा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो कहीं लिखी हुई नहीं है, जबकि हदीस में मिलता है कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्तदा बिल बस्मला फहुवा अबतर। हर वो काम जो किसी न किसी मकसद वाला होता है, लेकिन अगर उसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह के साथ नहीं होगी तो वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से ही शुरू करते हैं। मुसन्निफ साहब शायद नहीं लिख पाए या ये लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, बस बात खत्म। तो ये हदीस के मुताबिक इन्होंने बिस्मिल्लाह लिखी है। फिर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा है। भाई ये क्या हुआ, सब तारीफ अल्लाह की है। आजकल के जो हमारे कुरान मजीद के नुस्खे हमारे सामने मौजूद हैं बेटा, उनकी भी इब्तदा ऐसे ही है। पहले बिस्मिल्लाह लिखा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। इन्होंने दोनों तरीके अपना लिए, बिस्मिल्लाह को भी अपनाया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह को भी अपनाया। अल्हम्दुलिल्लाह में ये खुतबा मुख्तसर सा पेश करते हैं। खुतबे का तर्जुमा मैं इबारत में इंशाल्लाह करूंगा। फिर फरमाते हैं कि ये जो किताब हिदाया की आपके सामने है, इसको नहव की आखिरी किताब नहीं समझना। ये एक मुख्तसर सी किताब है, अलबत्ता इल्म नहव में ये मजबूत है अपनी जगह पे। हत्ता कि मेरा तो अकीदा ये है कि अगर हिदाया आप सही तरीके से पढ़ लें और जहन में रखें तो आपकी सब नहव की किताबें आप हल कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फरमाते किताब जो है क्या है वो मुख्तसर है और इसमें नहव की अहम बातें लिखी हैं, लेकिन किताब की तरतीब मैंने कोई नई इजाद नहीं की, बल्कि नहव की एक और किताब है काफिया। हिदाया काफिया के तरतीब के मुताबिक लिखी हुई है। जैसे काफिया के बाब हैं ऐसे ही हिदाया के बाब हैं, और इस किताब की इबारात भी तफसीली हैं, उनके साथ साथ मिसालें भी पेश की गई हैं। इसलिए कि जब आप कोई कानून कायदा पढ़ेंगे, अगर उसकी मिसाल आपके सामने नहीं होगी तो वो फिर बात सही समझ में नहीं आएगी। कुल्लु फाइलन मरफू, हर फाइल मरफू होता है, ये तो कानून हो गया। अब मैं कहूँगा ज़रब ज़ैदुन, ज़रब फेल है, ज़ैदुन फाइल है। अब आपके लिए बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इस किताब में दलील भी पेश किए गए हैं कि फाइल क्यों मरफू होता है, मफूल क्यों मंसूब होता है। फरमाते हैं आप इब्तदाई तालिब इल्म हैं, अगर इसमें हम दलील भी पेश करेंगे तो आपका जहन मुशवश हो जाएगा, आपको टेंशन और परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमने ऐसे कोई इसमें जो क्या दलील बाजी से काम नहीं लिया है, मोटी मोटी बातें पेश की है। इस किताब का नाम हिदाया क्यों रखा गया? लिखने वाले फरमाते हैं कि मैंने ये उम्मीद की कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए हिदायत करे पढ़ने वालों को, ठीक है। तो जो उसकी उम्मीद थी जहन में, ठीक है, उस उम्मीद का नाम इस किताब पे रख दिया हिदाया, ठीक है। अच्छा, इस हिदाया में जो है जनाब एक मुकदमा है, 3 मकालात कहें या 3 बाब कहें, ठीक है, और एक खात्मा है। मकालात बेमाना बाब, वैसे तो मकालात के और माना है, मकालात का मादा कौल है, कौल यानी बोलना, ठीक है। पहला बाब इस्म के बारे में है, दूसरा बाब फेल के बारे में है, और तीसरा बाब जी किसके बारे में है, हर्फ के बारे में है। अच्छा, तो अब मुकदमा किन चीजों के बारे में है? फरमाते हैं मुकदमा ऐसी चीजों के बारे में है
یا مقدمہ پھر چھوٹے چھوٹے مقدموں کے بارے میں ہے جن کا اس کتاب سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کے تمام مسائل علم نحو کے اس مقدمے پہ یا ان چھوٹے چھوٹے مقدمات پہ کھڑے ہیں. اچھا، تو اس میں 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل میں تو علم نحو کی تعریف آپ کو سنائیں گے. فرماتے نحو ایسے اصول کا جاننا ہے. جاننا فن نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، بلکہ جاننا ہے جن اصول کے جاننے کے ذریعے آپ کلمے کے آخری حالات کو پہچان سکتے ہیں. آخری حالات کہ آیا یہ کلمہ معرب ہے یا یہ کلمہ مبنی. علم نحو ویسے بھی کلمے کے آخر سے بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے، کلمے کے ابتدائی حرکت سے بھی بحث نہیں کرتا، کلمے کے وسط والے حرکات سے بھی بحث نہیں کرتا، یہ صرف آخری حرکت سے بحث کرتا ہے. مثلا ضرب فعل ماضی ہے، مبنی بر فتح ہے. یضربو فعل مضارع ہے، معرب ہے. ٹھیک ہے، اور حالت رفعی میں اس پر ضمہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اکرم فعل امر ہے، مبنی ہے اور یہ سکون پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو بھائی کلمے کے آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے ہمیں پہچان کرواتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کلمات آپس میں جڑ کر بھی، آپس میں مل کر بھی پیش ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ترکیب ہمیں بتائے گا کہ یہ جو 2 کلمے مل کر آپ کے سامنے پیش ہوئے، آیا مضاف و مضاف الیہ ہے، آیا فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے، آیا یہ جو ہے ترکیب اسنادی، ترکیب اضافی یا ترکیب مرضی، کون سی ترکیب ہے؟ ٹھیک. اچھا، نحو کی تعریف واضح ہوگی. نحو کی غرض کیا ہے؟ فرماتے آپ کی زبان بولتے وقت غلطیوں سے محفوظ رہے. مشہور بات ہے کہ علم نحو کے مجد کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام. جب کوئی عرب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، نعوذ باللہ، اس نے رسول کے لام پہ کسرہ پڑا تو گویا کہ مشرکین بھی، ٹھیک ہے، حالت جری میں ہے، رسول ہی بھی حالت جری میں ہو گیا. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بالتحقیق اللہ تعالی مشرکین سے بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے. حالانکہ یہ ترجمہ تو غلط ہے نا. حقیقت میں مطلب یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں. ٹھیک ہے، اب ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ یا رسولہ، آج آپ پڑھ چکے کہ ان کے اسم پر جس کو عطف کرنا چاہیں اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں. مزید آیت کی طرف آپ خود رجوع کریں گے، لیکن رسول کے لام پر کسرہ غلط تھا. تو حضرت علی علیہ السلام نے ابو الاسود الدؤلی کو کہا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہیں ایسے قوانین بتاؤں جن کے بعد کوئی بولنے میں پڑھنے میں غلطی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو جناب اس علم کے پڑھنے کی غرض غایت یہ ہے کہ ہم زبانی غلطی سے بچ سکیں. اب یہ علم جن چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو موضوع علم کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ ہے الکلمۃ والکلام، ایک کلمہ ہے اور کلام ہے. اچھا، موضوع کیا ہو گیا بیٹا؟ کلمہ اور کلام. کلمے کی تعریف بتا دیں، کلمے کے اقسام بتا دیں. کلام تو آگے آئے گا، فی الحال آج کلام کے بارے میں ہم میرے خیال میں اتنی بحث نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے، یعنی ایسی معنی جس میں کوئی مسند اور مستند الیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مفرد اکیلی معنی جس میں کوئی ترکیب کی بات نہیں ہوتی ہے. مثلا اسد کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ شیر کے لیے. ٹھیک ہے، جناب جو ہے کیا ہے، ضرب کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ مارنے کے لیے. اس نے مارا، اس کو مارا، کس زمانے میں مارا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کلمے کے لحاظ سے معنی کا نہیں، بس معنی پہ دلالت کرے. اچھا، کلمے کی اقسام کتنی ہیں؟ کلمے کی اقسام 3 ہیں. کتنی ہے امجد؟ 3. اسم، فعل، حرف. 3 قسمیں کیوں ہوئی؟ 4 کیوں نہیں ہوئی؟ 5 کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، 2 کیوں نہیں ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ منطق کے حوالے سے کہتے ہیں جب بھی کسی چیز کی تقسیم کرو
تو اس بات اور نفی میں تقسیم کرو تو وہ تقسیم عقلی ہو جائے گی. بھائی کہتے ہیں کہ کلمہ جو آپ کے سامنے رکھا جائے یا اس کی معنی مستقل ہے یا معنی مستقل نہیں. کوئی تیسری حالت ہو سکتی ہے بیٹا؟ یا معنی مستقل ہوگی یا معنی مستقل نہیں ہوگی. اگر معنی مستقل نہیں ہوگی تو اس کو حرف کہیں گے. اور پھر اگر معنی مستقل ہے تو یا زمانے کے ساتھ وہ معنی ملی ہوئی ہے یا زمانے کے ساتھ نہیں ملی ہوئی. کوئی تیسری حالت ہے؟ اگر زمانے کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تو وہ اسم ہے، زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ فعل ہے. بس اس کو کہتے ہیں کہ اس بات اور نفی میں تقسیم کرنے کے بعد جو بھی بات آپ کے سامنے آئے گی وہ عقلی ہوگی، اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ حضرت علی علیہ السلام جو علم نحو کے مجد ہیں، انہوں نے بھی کلمے کی 3 معنی کی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کلمے کی 3 اقسام بیان کیے ہیں، تو نتیجے میں کوئی چوتھی قسم نہیں ہوگی. بات واضح ہو گئی؟ تو اب وہ کتنے قسم ہو گئے بیٹا؟ 3. اچھا، ذرا اسم کی جو ہے کیا ہے ہمیں تعریف اور علامات بتا دیں. عارف صاحب، اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو خود بخود اپنی معنی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اپنی معنی پہ دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اور وہ اسم کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوگا. بیٹا زمانے کتنے ہیں؟ 3: ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے. اچھا، مثال دے سکتے ہیں اسم کی؟ جیسے رجل، مرد، علم، جاننا. ٹھیک، 2 مثالیں کیوں دی؟ رجل کو اسم ذات کہتے ہیں اور علم کو علم، ٹھیک ہے کیا، اسم حدث. ٹھیک ہے، حدث جو کسی کام پہ دلالت کرے. اسم کی علامت یہ ہے کہ اسم کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے. دوسری علامت اسم کے ذریعے بھی خبر دینا صحیح ہے. صحیح ہے، ضروری نہیں ہے، صحیح ہے. ٹھیک. تیسری علامت یہ ہے کہ اسم جو ہے کیا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. چوتھی علامت یہ ہے کہ لام تعریف اسم پر داخل ہو سکتی ہے. پانچویں علامت یہ ہے کہ اسم پر جر داخل ہو سکتا ہے. چھٹی علامت یہ ہے کہ اسم پر تنوین آ سکتی ہے. ساتویں نشانی یہ ہے کہ تسنیہ بن سکتا ہے. آٹھویں نشانی جمع بن سکتا ہے. نویں نشانی اسم نعت واقع ہو سکتا ہے. 10ویں نشانی یہ کہ اسم کی تصغیر بن سکتی. تصغیر یعنی جو چھوٹا پن پہ دلالت کرے، اور اسم کو آپ منادا جو ہے کیا ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ سب کی سب جو ہے کیا ہے جناب اسم کی جو ہے کیا ہے وہ خاصیتیں ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے اسم کی خبر دی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یعنی اسم پر آپ حکم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خبر دی جائے گی تو مخبر عنہ کہلائے گا، حکم کے لحاظ سے محکوم علیہ کہلائے گا، سند کے لحاظ سے مسند علیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. ویسے مبتدا بھی کہلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اخبار بہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کے ذریعے خبر دے سکتے ہیں، جس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الہدایت فی النحو، ہدایہ کی کتاب نحو کے بارے میں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں ہیں اس پروردگار کی جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت متقین کے لیے ہے. آخرت یعنی قیامت میں جو اچھائی ہوگی، جو نیکی ہوگی، جو جناب تحفے تحائف ملیں گے، وہ کن کو ملیں گے؟ متقین کو. درود و سلام ہو علی خیر خلق ہی، اللہ کے بہترین مخلوق پر. ٹھیک ہے. وہ بہترین مخلوق ہے کون بیٹا؟ ٹھیک ہے، سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اجمعین سب کے سب پر. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو سب کو مانتے ہیں. کچھ اور فرقے ہیں جو مثلا صرف مولا علی کو مانتے ہیں، جو ایک امامی کہلاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو شیش امامی ہیں، کچھ کیا کچھ. ہم سب کے سب کو مانتے ہیں اور سب کے سب پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اما بعد بیٹا، اما بعد اصل میں ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، حمد اور صلاۃ کے بعد. فہذا، ہذا اس میں اشارہ ہے، وہ اس کتاب کی طرف اشارہ جا رہی ہے. یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے،
علم نحو میں جمع تو مصنف کہتا ہے میں نے جمع کیا. جمع تو بیٹا کس چیز کا سیگا ہے؟ ماضی کا. کون سا سیگا ہے؟ ہاں واحد متکلم کا سیگا ہے. جمع تو فی ہے میں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں کون سی باتیں؟ مہمات نحو، نحو کی جو مہم چیزیں ہیں. اللہ ترتیب الکافیت، یہ کتاب میں نے کس ترتیب کے مطابق لکھی ہے؟ کافیہ کے ترتیب کے مطابق لکھی ہے. مبوباً و مفصلا، باب باب کر کے، فصل فصل کر کے. یعنی جیسے کافیہ کے باب تھے ایسے ہدایہ کے باب، جیسے کافیہ کے فصل تھے ایسے ہدایہ کے فصل. بے عبارت واضح، اس کی کوئی پیچیدہ عبارت نہیں ہے، واضح عبارت ہے. مع اراد الامثلۃ، جب اراد بمعنی لانا، میں نے مثالیں بھی لائی ہیں. فی جمیع مسائلہا، ہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مہمات نحو، یعنی مہمات نحو کے جتنے مسائل ہیں ان کی مثالیں بھی پیش کی ہیں. من غیر تعرض، ٹھیک ہے، للادلۃ والعلل، لیکن اس میں دلیل اور علتیں بیان نہیں کی گئیں. کیوں؟ لئلا یشوش، تاکہ مشوش نہ ہو ذہن المبتدی، مبتدی کا ذہن، ان فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے کے لحاظ سے. وسمیتہ بالہدایت، بیٹا سمیتہ، سمیتہ فعل ماضی واحد متکلم کا سیگا، ٹھیک ہے، اور یہ ہو کی ضمیر جاری اس کتاب کی طرف. میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے ہدایہ. کیوں؟ رجاء، یہ امید کرتے ہوئے، الی ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، تاکہ اللہ تعالی ہدایت کرے بہی، اس کتاب کے ذریعے طالب علموں کی. ورتبتہ، اور میں نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے، علی مقدمۃ، ایک مقدمے پر، وثلاث مقالات، اور 3 مقالات پر، وخاتمۃ، ایک خاتمہ پر، بتوفیق الملک، بادشاہ مجھے توفیق دے جو عزت والا ہے اور جو سب سے زیادہ علم والا ہے. یہ تینوں صفتیں بیٹا الملک العزیز اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اما المقدمہ، تو جناب مقدمہ، ففی المبادلتی، مقدمہ ان مبادی، مبادی بھی وہی مقدمے کی معنی میں، مقدمے میں پھر وہ مقدمے ہیں التی یجب تقدیمها، جن کو مقدم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. بیٹا یجب فعل مضارع، ٹھیک ہے، تقدیم اس کا فاعل، ہا کی ضمیر التی کی طرف جاتی ہے، التی سے مراد مبادی ہے. لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل متوقف ہیں علیہا، ان مقدمات پر. ففیہا 3 فصول، تو ان مبادی میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں. الفصل الاول، پہلی فصل، النحو علم، نحو ایک ایسا علم ہے بے اصول، جو چند اصول کے بارے میں، تو رفع بہا، ان اصول کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، احوال و اواخر الکلم ثلاث، تینوں کلمے کی آخری حالات کو. بیٹا احوال بھی حال کی جمع ہے، اواخر آخر کی جمع ہے، کلم کلمتن کی جمع ہے. یعنی تینوں کلمات کے آخری حالات کو کس لحاظ سے پہچانتے ہیں کہ یہ سونے کے ہیں یا چاندی کے؟ نہیں بیٹا، من حیث الاعراب والبناء، معرب ہونے کے لحاظ سے اور مبنی ہونے کے لحاظ سے. وہ ٹھیک ہے، اور کس لحاظ سے پہچانا جاتا ہے؟ کیفیت و ترکیب بعض، بعض کلمات بعض کے ساتھ جو جڑتے ہیں ان کی کیفیت کون سی ہے. آیا کیفیت جو ہے کیا ہے؟ اسنادی ہے، اضافی ہے، مرجی ہے، کیا ہے؟ والغرض من النحو، نحو سے ہماری غرض کیا ہے؟ صیانت اللسان، زبان کو بچنا، عن الخطأ لفظی، تاکہ لفظی خطا نہ کر سکیں، فی کلام العرب، عربی بولنے میں. یعنی نحو کے پڑھنے سے آپ کی سندھی ٹھیک نہیں ہوگی، نحو کے پڑھنے سے آپ کی اردو، پشتو، پنجابی، بلوچی ٹھیک نہیں ہوگی، عربی زبان ٹھیک ہوگی. وہ موضوع نحو، نحو کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام، ایک کلمہ ہے اور دوسرا کلام ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل، الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے، وضع لمعنی المفرد، جس کو وضع کیا گیا ہے بیٹا مفرد معنی کے لیے. مفرد معنی یعنی ترکیب والی معنی نہیں، مفرد معنی کے لیے. وہی منحصرۃ، اور یہ کلمہ منحصر ہے، فی ثلاثۃ اقسام، 3 اقسام. منحصر یعنی چوتھی بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سی 3 قسمیں؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. بھائی یہ 3 قسم کیسے بنے؟ لأن الکلمۃ، اس لیے کہ کلمہ، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کلمہ کی طرف.
کلمہ اما ان لا تدل علی معنی فی نفسہا، یا تو دلالت نہیں کرتا اپنی معنی پر خود بخود، وہ الحرف، اس قسم کو کیا کہیں گے؟ حرف. او تدل، یا یہ دلالت کرتا ہے علی معنی فی نفسہ، اپنے معنی پر، لیکن وقترن معناها باحد الازمنۃ الثلاثۃ، بھائی اس کلمے کی معنی ملی ہوئی ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، وہ الفعل، تو اس قسم کا نام کیا ہوگا؟ فعل. او علی معنی فی نفسہا، یا یہ کلمہ اپنی ذاتی معنی پہ دلالت کرے گا لیکن وہ لم یقترن معناها، اس کلمے کی معنی ملی ہوئی نہیں ہے باحد الازمنۃ، کسی ایک زمانے کے ساتھ، وہ الاسم، وہ اسم، کوئی چوتھی قسم تصور ہی نہیں ہو سکتی. ثم حد الاسم، پھر اسم کی تعریف. انہ، بالتحقیق یہ اسم کلمۃ، ایک ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرتا ہے اپنی معنی پر خود بخود، اور غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثۃ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے. اعنی، بھائی تین زمانوں سے میں نے ارادہ کیا ہے، الماضی والحال والاستقبال، ماضی کا، ماضیہ بھلی کہہ دیں، حال کا اور استقبال کا. جیسے رجل اور علم، مرد، بھائی مرد گزشتہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے، حال والے زمانے پہ، آنے والے زمانے پہ نہیں. وہ علامت الاسم، اسم کی علامتیں کیا ہیں؟ ان یصح الاخبار عنہ، صحیح ہو خبر دینا، عنہ اسم کے بارے میں، وہ بہی، اور صحیح ہو خبر دینا اسم کے ذریعے. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. بیٹا آپ کس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں؟ زید کے بارے میں. کس کے ذریعے خبر دے رہے ہیں؟ قائم کے ذریعے. یہ دونوں اسم ہیں. ول، ٹھیک ہے، والاضافت، اور ایک نشانی کیا ہے؟ مضاف ہونا. جیسے غلام و زید، غلام و مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. ودخول لام تعریف، ٹھیک ہے. بس آپ فی الحال یہیں کافی ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. لام تعریف بھی مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. جیسے الرجل، ٹھیک ہے. والجر، جر بھی مخصوص ہے بیٹا کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. جر کی مثال آپ دے سکتے ہیں، جیسے خود بیٹا غلام زیدن، اس پہ جر آ گیا. وہ تنوین، تنوین کی مثال آپ کہیں گے انہوں نے تو کہا کہ میں سب چیز کی مثال دیتا ہوں، یہاں تو مثال نہیں تھی. فرماتے بھائی زید پہ تنوین آ گئی یا نہیں؟ زید پہ تنوین آ گئی. ٹھیک ہے. تسنیہ، اس کی مثال جیسے رجلان، جمع جیسے رجال. نعت زید العالم، تصغیر رجیل، ندا یا زیدو. فإن کل هذه من خواص الاسم، بالتحقیق یہ سب کی سب علامتیں کیا ہیں؟ اسم کے خواص اور نشانیاں ہیں. وہ معنی الاخبار عنہ، اخبار عنہ کی معنی کیا ہے؟ فرماتے ان یکون محکوما علیہ، یعنی اسم ایسی چیز جس پر حکم لگایا جائے. فعل پر حکم نہیں لگایا جائے گا، اسم پر حکم لگایا جائے گا. جیسے آپ نے کیا کہا؟ زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کا حکم کس پہ لگایا؟ زید پہ لگایا. فاعلن، پھر کبھی آپ اس پر حکم لگاتے ہیں فاعل کے عنوان سے. اب قام زیدن، زید کھڑا ہے، زید کیا ہے؟ فاعل، کھڑے ہونے کا آپ نے حکم لگایا. ضرب تو زیدن، میں نے زید کو مارا. یہاں پر بھی آپ نے زید پر حکم لگایا لیکن کس عنوان سے؟ مفعول کے عنوان سے. او مبتدا، یا کبھی آپ اس پر حکم لگاتے ہیں مفعول کے عنوان، مبتدا کے عنوان سے، جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے. ویسمى اسما، اچھا اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں بھائی؟ نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی علت تو ہوگی نا. فرماتے ہیں لسموہ، سمو مانا بلند ہونا. اسم بلند ہے اپنے دونوں قسیم پر. بیٹا ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے قسیم. قسم وہ ہے جو کسی سے نکلے، اور قسیم وہ ہے جو کسی سے نکل کر آپس میں ان کی نسبت ہو. جیسے باپ کے 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو باپ ہو جائے گا مقسم. ٹھیک ہے. یہ چاروں بیٹے ہو جائیں گے باپ کے قسم. یہ چاروں بیٹے پھر آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ قسیم. ٹھیک ہے. تو مقسم کلمہ ہے، اس کے قسم کون سے ہیں؟ اسم فعل حرف. اور یہ اسم فعل حرف آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ قسیم ہو جائیں گے. لسمو وہی، اس لیے کہ یہ اسم بلند ہے، اللہ قسیم ہے، اپنے دونوں قسیم پر. دونوں قسیم یعنی فعل پر بھی، حرف پر بھی. بھائی کیوں؟
اسم مسند الہ بھی ہوتا ہے، مسند بہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ فعل مسند بہ ہوتا ہے، مسند الہ نہیں ہوتا. بس یہ خوبی اسم میں ہے، فعل میں نہیں. حرف تو نہ مسند الہ ہوتا ہے نہ مسند بہ ہوتا ہے. لا لکون ہی وسمن المعنی. اچھا بھائی اسم کو سمو سے لیں گے تو سمو کی معنی ہے بلند مرتبہ ہونا، وسم کی معنی ہے علامت، نشانی. کہتے ہیں اسم کو وسم سے ہم نہیں لیا. لا لکون الاسم، اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے کہ وہ نشانی اور علامت ہوتا ہے اپنی معنی کی، نہیں، بلکہ سمو کے لحاظ سے یہ بلند مرتبہ ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.